आंखें खोलिए। मैं मधु हूँ। आपका जॉब मुकम्मल हो चुका है। आपकी शक्ति अब बेहद है। अस्सलामुअलैकुम। देखती आंखों और मुस्कुराते होंठों को करीम खान का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं ऑडियो नॉवल कशकोल की किस्त नंबर 27। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। एक ऐसी कहानी जो खौफ, सस्पेंस और जुर्म की दुनिया को आपके सामने जिंदा कर देती है। लेकिन इससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने इस नावल की पिछली एक साथ नहीं सुनी है तो अभी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्ले लिस्ट पर क्लिक करें और शुरू से इस कहानी का लुत्फ़ उठाएं। और अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर कशकोल नावल की प्ले लिस्ट ज़रूर विज़िट करें ताकि कहानी का कोई भी अहम हिस्सा आपसे मिस ना हो। तो आइए अब बढ़ते हैं आज की किस्त की तरफ, जहां कहानी एक नया रुख इख्तियार करने वाली है और कुछ ऐसे राज खुलने वाले हैं जो आपको चौंका कर रख देंगे। सुनिए कशकोल किस्त नंबर 27। मैं इसकी अहमियत को समझती हूँ, शबनम ने इकरार किया। फिर औरंगजेब के जाने के बाद इसने सुकून का लंबा सांस लिया। अब वो इस मुख्तसर से कमरे को अपने लिए सबसे ज़्यादा महफूज पनाहगाह समझ रही थी। तो डियर फ्रेंड्स, जो पिछला एपिसोड था 26, इसमें आपने यहाँ तक सुनी ये स्टोरी, ठीक है। अब आगे का एपिसोड शुरू करते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं। और इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और नहीं तो मैं और ये मेरा चैनल दोनों आपसे गुम हो जाएंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। पुलिस मोबाइल की पिछली नशिस्त पर लियाकत हुसैन को 3 मुसल्लह सिपाहियों ने दबोच रखा था, जबकि चौथा, जो 3 फीतों वाला हवालदार था, इसने 4 अफराद के कातिल को हिरासत में लेने के बाद मूंछों को ताव देना शुरू कर दिया था। वैन के चलते ही उसकी ज़बान भी मुग़लज़ात उगलने लगी। वो गालियाँ बकते वक्त कभी ठोकरों और कभी राइफल के बट से भी लियाकत हुसैन को मारने में मशगूल था। बाकी 3 सिपाही भी थोड़े थोड़े वक्फे से हाथ चलाने लगते, लेकिन लियाकत हुसैन ने कोई एहतजाज नहीं किया। अलबत्ता एक बार इसने जी कड़ा करके ये ज़रूर पूछा था, तुम लोगों ने मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? कहाँ ले जा रहे हो? ये तो आदि कातिल दिखाई देता है उस्ताद। एक सिपाही ने लियाकत हुसैन को नफरत से ठोकर मारते हुए हवालदार से कहा। हरामी जुर्म की नौयत पूछ रहा है। हम तुम्हें तुम्हारी बहादुरी का इनाम देने के लिए साथ लाए हैं। हवालदार ने लियाकत हुसैन को एक गलीज गाली देते हुए राइफल के बट से मारा तो अलमास चुप न रह सकी। क्या तुम लोगों को एहसास नहीं है कि वैन में एक खातून भी मौजूद है? थाने पहुंचने तक सुकून से नहीं बैठ सकते। आप खातून हैं, इसीलिए तो अभी तक आपकी मालिश शुरू नहीं की। हवालदार ने मूंछों पर ताव देते हुए अलमास को कमीनी नजरों से देखा। यह काम थाना इंचार्ज जरूर करेगा, तो फिर आपको भी सुकून। शट अप। अलमास जब्त न कर सकी तो बेफर कर बोली, थाने पहुंचने के बाद तुम सब की पट्टियां भी उतर सकती हैं। बेहतर है कि अब खामोश रहो। हमारी पेटी के बजाय अपने लिबास की खैर मनाएं बीबी। हवालदार ने तिल मिलाकर जवाब दिया। ऐसी गीदड़ भभकियां हम पहले भी। मुंह बंद रखो अपना। लियाकत हुसैन बेपर गया। हवालदार को कहर आलूद नजरों से देखते हुए बोला, अब अगर तुम्हारी गंदी जबान से एक लफ्ज भी अब। तीनों सिपाहियों के अलावा हवालदार भी लियाकत हुसैन पर अचानक कहर बनकर टूटा। वो जुमला मुकम्मल करने के बजाय कराने लगा। अलमास खून का घूंट पीकर खामोशी रही। 10 मिनट बाद मोबाइल थाने के इहाते में दाखिल होकर रुकी तो लियाकत हुसैन को बदस्तूर ठोकरें मारकर नीचे उतारा गया। अलमास होंठ चबाते नीचे उतरी तो एक मुसल्ला सिपाही उसके करीब पहुंच गया। हवालदार इस वक्त भी सीना ताने आगे आगे चलने लगा। लियाकत हुसैन का लिबास तकरीबन तार तार हो रहा था। उसे धक्के मारकर इमारत के अंदर लाया गया। 2 सिपाहियों ने उसे गद्दी पर हाथ मारते हुए थाना इंचार्ज के कमरे में धक्का दिया। उनके हाथ साथ हवालदार भी था, लेकिन जब अलमास ने कमरे में कदम रखा तो वो सभी शिश्ते रह गए। 2 फूलों वाला सब इंस्पेक्टर अलमास को देखकर इस तरह बौखला कर उठा जैसे उसे मौत का फरिश्ता याद आ गया हो। मैडम, आप उसने अलमास को देखकर हकलाते हुए कहा। अलमास ने जवाब देने के बजाय खामोशी से कुर्सी पर बैठकर पर्स से मोबाइल निकाला। फिर उसने मसलतन शोहर के बजाय औरंगजेब को फ़ोन करना ज़्यादा मुनासिब समझा। सब इंस्पेक्टर के इशारे पर हवालदार और उसके तीनों साथी
خاموشی سے سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گئے۔ لیاقت حسین الماس کے پیچھے زمین پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ اس کی حالت غیر ہی ہو رہی تھی۔ چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں سے خون کی لکیریں بھی نمایاں طور پر نظر آ رہی تھی۔ سب انسپکٹر دوباری سیٹ کے قریب چلا گیا، لیکن اس نے بیٹھنے کی جسارت نہیں کی تھی۔ ہیلو، موبائل پر دوسری جانب سے اورنگزیب کی آواز سنائی دی۔ سراج، تو خیریت سے؟ میں اس وقت آپ سے اپنی خیریت کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، الماس نے سنجیدگی اور جھلہٹ ملے جلے انداز میں جواب دیا۔ اس وقت گھر سے نہیں، آپ کے علاقے کے ایک پولیس اسٹیشن سے بات کر رہی ہوں۔ خیریت؟ جواب میں الماس نے مختصر الفاظ میں اورنگزیب کو اپنے اغوا کیے جانے اور لیاقت حسین کے ہاتھوں دشمنوں کے موت کے گھاٹ اترنے کی اطلاع دے کر کہا۔ آپ کتنی دیر میں آ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں، اورنگزیب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں نے ابھی سراج کو اطلاع نہیں دی، آپ بھی انہیں نہ بتائیں ورنہ وہ پریشان ہوں گے، الماس نے تیزی سے کہا۔ پھر دوسری طرف سے جواب سن کر موبائل آف کر کے ہونٹ چبانے لگی۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری میڈم، سب انسپکٹر نے معذرت طلب کرنے والے انداز میں کہا۔ آپ اگر براہ راست بھی تھانے کو اطلاع دے دیتی تو یہ زحمت نہ ہوتی۔ الماس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے لیاقت حسین کی فکر تھی، جس کے ہاتھوں سے 4 آدمی قتل ہو چکے تھے۔ اسی جرم میں اسے زد و کوب بھی کیا گیا تھا۔ اس نے گھوم کر لیاقت حسین کو دیکھا، پھر بڑی اپنا ایسے بولی، تم پریشان نہ ہو، میں نے ایس پی صاحب کو اطلاع کر دی ہے، وہ آ کر سب ٹھیک کر دیں گے۔ تم پر قتل کا کوئی مقدمہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ جو لوگ مارے گئے وہ یقیناً اشتہاری مجرم ہی ثابت ہوں گے۔ کس کا قتل ہو گیا؟ لیاقت حسین نے بڑی معصومیت اور حیرت سے دریافت کیا۔ میں تو ابھی تک یہ سوچ رہا ہوں کہ پولیس والے ہمیں کس جرم میں یہاں تک گھسیٹ لائے۔ انہوں نے آپ کی شان میں بھی۔ ایسے موقعوں پر پولیس کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن تم کسی بات کا غم نہ کرو، الماس نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ لیاقت حسین نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے چہرے پر طاری تاثرات اس بات کی ترجمانی کر رہے تھے کہ وہ ابھی تک صورتحال کی اصل نوعیت سے بالکل بے خبر تھا۔ 10 منٹ بعد اورنگزیب تقریباً دوڑتا ہوا تھانے میں داخل ہوا تو پورے عملے میں کھلبلی مچ گئی۔ سب انسپکٹر کے کمرے میں پہنچ کر اس نے الماس کے بعد لیاقت حسین کو دیکھا تو اس کی پیشانی پر بے شمار سلوٹیں ابھرنے لگیں۔ اس نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے الماس کو مخاطب کیا، میں آپ کو گھر جانے کا مشورہ دوں گا، میرا ڈرائیور آپ کو ڈراپ کر دے گا۔ اس کا کیا بنے گا؟ الماس نے اڑتے ہوئے انگریزی میں لیاقت حسین کے بارے میں دریافت کیا۔ یہ میری ذمہ داری ہے، آپ گھر پہنچے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر ہی آؤں گا، اورنگزیب نے کہا۔ کچھ رسمی کارروائی ضروری ہے، لیکن مجھے بھی یقین ہے کہ مرنے والے پولیس کو پہلے سے مطلوب ہوں گے۔ الماس جانے کے لیے تیار ہوئی تو لیاقت حسین نے اٹھ کر بڑی عاجزی سے کہا، صاحب کو میرے بارے میں کچھ نہ بتائیے گا، وہ بلا وجہ پریشان ہوں گے۔ نہیں بتاؤں گی، الماس نے لیاقت حسین کو تسلی دی۔ پھر وہ اورنگزیب کے ساتھ قدم اٹھاتی باہر آ کر اورنگزیب کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ روانہ ہونے سے قبل اس نے اورنگزیب کو بتا دیا کہ اس کی کار شاپنگ سینٹر ہی پر کھڑی ہوگی۔ ڈونٹ وری، میں اسے بھی منگوا لیتا ہوں۔ الماس چلی گئی تو اورنگزیب قدم اٹھاتا ایس ایچ او کے کمرے میں آ گیا۔ سب انسپکٹر ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اورنگزیب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر فون اٹھا کر کچھ متعلقہ محکموں کے لوگوں کو ضروری ہدایات دینے لگا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے لیاقت حسین کی طرف دیکھا جو اس وقت سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ تم نے ایک بار پھر جواں مردی کا ثبوت دے کر مسز سراج کو دشمنوں سے بچا لیا۔ آپ کن دشمنوں کی بات کر رہے ہیں صاحب؟ لیاقت حسین نے بدستور حیرت سے کہا۔ میں تو بیگم صاحب کے انتظار میں کھڑا تھا جب پولیس والوں نے نہ جانے کب اور کیوں ہم دونوں کو موبائل میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا، بلا وجہ میری درگت بھی بنا دی۔ یہ سب کیوں ہوا صاحب؟ کبھی کبھی ہم بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اب میں آ گیا ہوں تو سب سے باز پرس بھی کر لوں گا۔ اورنگزیب نے لیاقت حسین کی ذہنی کیفیت کے پیش نظر اسے تسلی دی۔ پھر سب انسپکٹر کو دیکھ کر خشک لہجے میں بولا، آپ فوری طور پر اسے ساتھ لے کر جا کر مرہم پٹی کرائیں اور اس کے لباس کا بندوبست بھی کریں۔ بی کوئک۔ سب انسپکٹر نے لیاقت حسین کے ساتھ فوری طور پر وہاں سے ٹل جانے میں ہی خیریت سمجھی تھی۔ اورنگزیب اس کے جانے کے بعد پھر کچھ لوگوں کو ضروری کال کرنے لگا۔ 3 گھنٹے میں وہ اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھا جب تک اسے پولیس کے مختلف ذریعوں سے باقاعدہ رپورٹیں نہیں مل گئی کہ یہ چاروں مرنے والے پولیس کو 3 سال سے مطلوب تھے۔ ان کی فائلیں بھی سرد خانوں سے منگوائی گئیں۔ ان حقائق کی روشنی میں اس نے اپنی موجودگی میں ضروری دستاویز تیار کرائیں، لیکن ان میں لیاقت حسین یا الماس کا ذکر درمیان میں نہیں آنے دیا۔ فائرنگ کے سلسلے میں اس نے یہی جواز بنایا تھا کہ پولیس نے بر وقت موقع واردات پر پہنچ کر سچویشن کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو مطلوبہ مجرموں نے فائر کھول دیا
اور پولیس کی جوابی فائرنگ کے نتیجے میں 4 مجرم کام آ گئے۔ باقی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، جن کی سرگرمی سے تلاش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس تمام کارروائی سے فارغ ہو کر وہ لیاقت حسین کے ساتھ لے کر سراج کی طرف روانہ ہو گیا۔ سب انسپکٹر نے اسے مطلع کر دیا تھا کہ سراج کی گاڑی کو شاپنگ سینٹر سے اٹھا کر اس کے مکان پر پہنچا دیا گیا تھا۔ راستے میں اس نے کسی خیال سے لیاقت حسین سے دریافت کیا، تمہارا پستول اس وقت کہاں ہے جو سراج صاحب نے دیا تھا؟ اس وقت بھی میری کمر کے بیلٹ میں موجود ہے صاحب، لیاقت حسین نے سادگی سے جواب دیا۔ صبح ناشتے کے بعد سے رات کو سوتے وقت تک یہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اورنگزیب نے ایک لمحے کو سوچا کہ پستول نکلوا کر اس کے میگزین میں موجود گولیاں شمار لیکن پھر اس نے یہ کام سراج کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ لیاقت حسین کی یادداشت کو بار بار کلیدنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے پولیس کے عملے پر ضرور غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے لیاقت حسین کو حراست میں لینے کے باوجود اس کی جامع تلاشی ضروری نہیں سمجھی تھی۔ اس قسم کی خوش فہمیاں اکثر پولیس والوں کے لیے موت کا سبب بھی ثابت ہوتی تھیں۔ شیخ حامد اس وقت دفتر سے واپسی کے بعد لباس تبدیل کرنے میں مصروف تھا جب موبائل گنگنانے لگا۔ اس نے ایک اچرتی ہوئی نظر فون اسکرین پر ڈالی۔ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ اس کی طرف توجہ بھی نہ دیتا۔ گھر واپسی کے بعد اہم لوازمات کے ساتھ شام کی چائے لیے بغیر وہ کسی سے بات کرنے کا عادی نہیں تھا۔ یہ خاصی پرانی عادت تھی، لیکن اس وقت کنول کے نمبر دیکھ کر اس نے فوری طور پر موبائل اٹھا کر آن کرتے ہوئے کان سے لگایا۔ اس وقت کیسے فون کیا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا اب مجھے بھی بات کرنے کی خاطر آپ سے وقت لینا پڑے گا؟ کنول نے شکوہ کیا۔ کیسی بات کر رہی ہو جانے من؟ شیخ حامد نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ دراصل میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا۔ آپ شاید شام کے ناشتے کی بات کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری طرف بھی اس وقت شام ہی ہوگی۔ اس نے کنول کو پیار سے چھیڑنے کی خاطر سوال کیا۔ میں وقت کی نہیں، ناشتے کی بات کر رہی ہوں، کنول نے سرد آہ بھر کر جواب دیا۔ میں نے تو صبح سے ناشتہ نہیں کیا اور اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گی پیوں گی جب تک آپ نہیں آئیں گے۔ ایسا مت کرو ڈارلنگ، شیخ حامد نے اسے ریشہ ختمی ہو جانے والے انداز میں منانے کی کوشش کی۔ ناشتہ پانی سے منہ موڑ لوگی تو وہ خوبصورت اور حسین فگر خراب ہو جائے گا جس نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا ہے۔ خالی کھولی باتیں، شکوہ کیا گیا۔ مجھ سے پوچھیں میرے دل پر کیا بیت رہی ہے؟ آپ 2 روز سے غائب ہیں، میں ایک ایک پل کانٹوں پر لوٹ رہی ہوں اور اماں کی باتیں الگ سن رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ اماں کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں؟ انہوں نے میری ضد کے آگے ہتھیار ڈال کر شادی کی اجازت دے دی تھی، لیکن ماں ہوتی ہے، کنول نے وضاحت کی۔ کیا انہیں احساس نہ ہوگا کہ آپ نے 2 روز سے پلٹ کر صورت بھی نہیں دکھائی، وعدہ کر کے بھی نہیں آئے؟ میں نے تمہیں حالات کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، تمہارے بغیر میں بھی بے چین ہوں، لیکن کچھ حرام زادے بلا وجہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ تم شبنم سے واقف ہو؟ ہاں، صرف نام کی حد تک۔ اسے بھی کسی نے اغوا کر لیا ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ تم فکر نہ کرو، میرے شکاری کتے ہر سمت ان کی بو سونگتے پھر رہے ہیں، میرے دشمنوں کو پھاڑ کھانے میں دیر بھی نہیں لگائیں گے۔ تم صرف اپنی صحت اور تندرستی کا خیال رکھو میری جان۔ آپ خود کب آئیں گے؟ آج یا کل کسی وقت بھی ضرور آؤں گا، لیکن ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ تم اپنی خوراک اور پھل فروٹ سے خفا نہیں ہوگی؟ کنول سے بات ختم کر کے اس نے لاؤنج میں آ کر ناشتہ کیا۔ پھر اس نے شام کے اخبارات کی طرف نظر ڈالنے کی کوشش کی تھی جب دوسرے موبائل کی مخصوص آواز ابھری۔ شیخ حامد نے پلٹ کر دیکھا، نمبر 2 کی کال تھی۔ اس کے چہرے پر ایک دم ہی زلزلے جیسی کیفیت طاری ہو گئی۔ جگہ کہاں مرا ہوا ہے، کرائے کا ٹٹو، کچھ اتا پتہ چلا اس کا؟ وہ موبائل آن کرتے ہی گرجنے لگا۔ میرے آدمی، اس کی بکواس بند کرو، صبح تک کوئی سراغ نہ ملے تو خود اپنی خبر بھی نہ دینا، زہر کھا کر قصہ پاک کر لینا۔ مجھے نکموں کی نہیں، کارآمد لوگوں کی ضرورت ہے۔ میں نے زہریلا کیپسول اس وقت بھی ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے باس۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار آپ نے کیا شرط رکھی تھی؟ لن ترانیاں نہیں، کھل کر بات کرو، کیا بکواس کرنا چاہتے ہو؟ میرے 4 آدمیوں نے آج دوپہر مسز سراج الماس بیگم کو ساحلی علاقے کے قریب والے بڑے شاپنگ مرکز سے اغوا کر لیا تھا۔ اسے پلازا سے باہر بھی لے آئے تھے، لیکن وین میں بٹھانے سے پیشتر ہی لیاقت حسین نے درمیان میں آ کر بازی کا رخ پلٹ دیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ شیخ حامد ہلکے بل چیخا۔ کیا تمہارے جنگلی سور اس ایک پر قابو نہیں پا سکے؟
समझ में नहीं आता बॉस, वो इंसान नहीं बल्कि कोई अफरियत ही है जो 4 आदमियों को मौत के घाट उतार कर खुद सिर्फ उन लोगों के हाथों मामूली जख्मी हुआ। अलमास का क्या बना? फायरिंग के बाद वह भगदड़ मच गई थी। किसी ने पुलिस को भी इत्तला कर दी होगी। मोबाइल अलमास और लियाकत हुसैन को थाने ले गई। हमारे मुर्दा आदमियों को भी बाद में उठवा लिया। इस वक्त वो कहाँ है? शेख हामिद ने हाथ मसलते हुए अलमास के बारे में सवाल किया। उसके थाने पहुंचने के कुछ देर बाद एसपी औरंगजेब में भी वहां पहुंच गया था। उसने अलमास को अपनी गाड़ी में फौरन ही घर रवाना कर दिया। फिर कागजी खाना पूरी करने के बाद वो लियाकत हुसैन को भी अपनी गाड़ी में बिठाकर डीएसपी सिराज की रायशगाह की तरफ चला गया। नंबर 2 ने बात मुकम्मल करने के बाद संजीदगी से कहा, मुझे याद है बॉस, आपने कहा था कि नाकामी की सूरत में आपको शक्ल दिखाने की बजाय खुद भी सियाफाम हबशी की तरह जहरीला कैप्सूल खाकर अपना किस्सा पाक कर लो। 1 मिनट, शेख हामिद ने तेजी से बोला। अलमास के अगवा के सिलसिले में एसपी के तखम ने क्या लिखा है? यह भी अहम नुक्ता है बॉस, नंबर 2 ने कहा। मैंने इतला निकलवाई है कि उसके मुताबिक अलमास या लियाकत हुसैन का नाम कहीं नहीं आया। शॉपिंग मरकज़ पर होने वाली फायरिंग को मुमकिन डकैती का रंग देकर निपटा दिया गया है, जिसमें पुलिस ने अपनी कारकर्दगी को बढ़ा चढ़ाकर बयान करने के बाद हमारे 4 आदमियों को भी डाकू जाहिर किया जो फायरिंग में काम आ गए थे। लियाकत हुसैन, शेख हामिद ने बड़ी हिकारत से लियाकत हुसैन को दांत कराकर 3 हिस्सों में तकसीम करते हुए कहा, यह शायद चौथा या 5वां मौका है जब उस तखम पलीद ने मेरा रास्ता काटा है। इस जुमले की अदायगी के साथ साथ शेख हामिद को यह भी याद आ गया कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट लोधी ने भी इसे खुश करने की खातिर ज़ाती तौर पर लियाकत हुसैन को उठवा लिया था। उसके आदमियों ने लियाकत हुसैन को एक खुफिया ठिकाने पर ले जाकर जंजीरों में जकड़ दिया था, लेकिन बाद में खुद लोधी ने भी बड़ी हैरत से इस बात का इकरार किया था कि लियाकत हुसैन जंजीरों को तोड़े बगैर हैरत अंगेज तरीके से इसकी बंदिशों से निकलकर फरार हो गया था। निगरानी करने वाले भी शेषदर रह गए थे। जो 2 आदमी उसकी ज़बान खुलवाने पर तैनात थे वो बाद में मुर्दा पाए गए थे। लोधी की बयान करदा वो नाकाबिले यकीन कहानी की तरह गूंज रही थी। वो इस किस्म की पुरस्रार और तिलस्माती माफूकुल फितरत और मावराई अकल कहानियों पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन लियाकत हुसैन के बारे में मिलने वाली शहादतें और सुनाई जाने वाली तफसीलात अब इसकी दिमाग में हलचल सी मचा रही थी। मेरे लिए कोई आखिरी हुक्म बॉस? फिलहाल जहरीले कैप्सूल को हिफाजत से अपने पास ही रखो, शेख हामिद ने सरसराते लहजे में कहा। लियाकत हुसैन के सिलसिले में तुम क्या कर सकते हो? मेरा मतलब है उसके वजूद को इस तरह मिटा दो जैसे वो कभी माँ के पेट से बाहर ही नहीं आया था। आपने पहले कहा होता तो अलमास बेगम को काबू करने से पहले हम उसी को शर्मिंदगी मिटाने की हिमाकत न करो। मैं तुम्हें 2 रोज का मौका दे रहा हूँ। आपने सेठ रुस्तम अली के बारे में कुछ हिदायतें दी थी, बात जारी रखी गई। मेरी तफसीली मालूमात के मुताबिक आपके बंगले पर होने वाले हमले में उसका कोई हाथ नहीं है। वो एक बुज़दिल और खौफजदा बिजनेसमैन है जो शीशे के घर में बैठकर किसी की तरफ पत्थर मारने या उछालने की पोजीशन में भी नहीं है। फिर और कौन अपनी मौत को दावत दे रहा है? शेख हामिद ने झल्लाकर दरियाफ्त किया। हो सकता है जगह के सामने आने के बाद कुछ जानरी आपस में मिल जाएं। क्या मतलब? पहले हमले में जो लाशें पुलिस के हाथ लगी थी, इनमें से 2 वलुदुल हराम का ताल्लुक उसी के गिरोह से मालूम होता है। इम्कानात और गौर का वक्त अब मेरे पास नहीं है। इस बार शेख हामिद ने बेहद कहर आलूद लहजे में कहा, जो भी मशकूक आदमी तुम्हारी लिस्ट पर आए उसे भून कर रख दो। मेरी तरफ से खुली इजाजत है। नंबर 1 पर लियाकत हुसैन का नाम जरूरी है। शेख हामिद ने नंबर 2 से बात खत्म करके चाय के 2 लंबे लंबे घूंट हल्क से नीचे उतारे। फिर उसने घड़ी में वक्त देखते हुए डीआईजी क्राइम्स आगा मंजूर के नंबर डायल किए। तीसरी घंटी पर कॉल रिसीव कर ली गई। इस वक्त कैसे याद किया जनाब? क्यों? क्या अब तुम जैसे सिफारिशियों को भी फ़ोन करने की खातिर पहले से वक्त लेना ज़रूरी है? शेख हामिद ने बड़ी रौनक से कहा। आप गलत समझ रहे हैं शेख साहब। डीआईजी ने इसके लहजे की तलखी महसूस करते हुए बात बनाने की कोशिश की। मैं बस 1-2 मिनट में उठने वाला था। आज आपको फ़ोन करने का प्रोग्राम भी था। कोई ख़ास खबर? आपने शबनम को बाजियाब करने की जो जिम्मेदारी सौंपी थी, इसी के सिलसिले में कुछ अर्ज़ करना था। कोई सिरा मिला? अभी तक नहीं, लेकिन मैं मायूस भी नहीं हूँ। मेरे सादा लिबास वाले दिन रात मुश्तबा अफराद के ठिकानों पर सुन गुन लेने में मसरूफ़ हैं।
اگر وہ اسی شہر میں ہوئی تو میرے تجربے کار کھوجی اسے ضرور ڈھونڈ نکالیں گے۔ مگر سے کام نہیں چلے گا آئی جی، شیخ حامد نے اس کا نام بگاڑتے ہوئے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ مجھے کوشش نہیں، نتیجہ چاہیے، اور وہ بھی شبنم کی شکل میں۔ میں جانتا ہوں، سنا ہے تمہارے نئے ایس پی نے آج ساحلی علاقے کے شاپنگ سینٹر سے کچھ لاشیں بھی بٹوری ہیں۔ شیخ حامد نے الفاظ چباتے ہوئے پوچھا۔ کیا قصہ تھا؟ اب تک مجھے جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق کچھ دہشت گردوں نے شاپنگ سینٹر پر بڑے پیمانے پر ڈاکہ مارنے کا پروگرام بنایا تھا۔ وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئے تھے، لیکن بر وقت ایک پولیس موبائل وہاں پہنچ گئی۔ پھر فائرنگ کے تبادلے میں 4 ڈاکو کام آ گئے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق وہ پہلے سے مطلوب مجرم کی فہرست میں شامل تھے۔ حقیقت سنا رہے ہو یا یہ تمہارے نئے ایس پی کی من گھڑت کہانی ہے؟ میں سمجھا نہیں، ڈی آئی جی نے تعجب کا اظہار کیا۔ آپ نے کیا سنا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ جس وقت فائرنگ کا تبادلہ ہوا اس وقت شاپنگ سینٹر میں سراج کی الماس بیگم بھی موجود تھی۔ دوسری اطلاع کے مطابق الماس بیگم اور ان کی کار چلانے والے ڈرائیور کو پولیس موبائل میں لوڈ کر کے تھانے بھی لے جایا گیا تھا۔ اس کے بعد تمہارے نئے ایس پی نے تھانے پہنچ کر اپنا رنگ جمانے کی کوشش شروع کی۔ شیخ حامد نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں بھی اسی شہر میں کاروبار کرتا ہوں آغا صاحب، اس لیے کاروباری سینٹروں کے اتار چڑھاؤ کی خبر رکھنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں سنی، لیکن اب آپ نے کہا ہے تو اس کی تفتیش بھی ضرور کروں گا۔ نہ کرو، جب بھی میرا کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس وقت 2 باتیں کہنی تھیں، شبنم کے اغوا کو نظر انداز مت کرنا، اور یہ بھی نہ بھولنا کہ میں کاروباری میدان کے ایک ایک چپے کی خبر رکھتا ہوں، اور تمہارے ان افسروں کی بھی جو میری خاص لسٹ پر موجود ہیں۔ سلسلہ منقطع کرنے کے بعد وہ اٹھ کر لاؤنج میں ٹہلنے لگا۔ اس کے ذہن میں بیک وقت کئی مسائل الجھ رہے تھے۔ شبنم کی بازیابی میں ناکامی، الماس کا دوبارہ ہاتھ میں آ کر نکل جانا، اور لیاقت حسین جس نے دونوں مرتبہ الماس کے اغوا کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ میڈم روبی کے سلسلے میں بھی اس کے آڑے آ چکا تھا۔ پے در پہ رونما ہونے والے حالات کی روشنی میں اب وہ لیاقت حسین کی دخل اندازی کو محض اتفاق نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حسب وعدہ شبنم کو اگلی صبح ایک موبائل فون فراہم کر دیا گیا تھا۔ اورنگزیب کی ملاقات کے بعد سے اس کی نگرانی کرنے والے اس کے ساتھ بہت مہذب انداز میں پیش آ رہے تھے۔ موبائل مل جانے کے بعد شبنم نے فوری طور پر میڈم روبی سے بات کرنا چاہی تھی، لیکن پھر اس نے اورنگزیب کی ہدایت پر ایسا نہیں کیا۔ اس نے واضح طور پر منع کیا تھا کہ میڈم کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ شبنم کہاں اور کن ہاتھوں میں ہے۔ میڈم سے بات ہوئی تو وہ شبنم کو اس کی گمشدگی کے بارے میں ضرور گریزتی، اس لیے بہتر تھا کہ اس سے فی الحال کوئی رابطہ نہ کیا جائے۔ میڈم کے بعد اس کے ذہن میں افضل خان کا تصور ابھرا۔ اس نے اورنگزیب کو یہ بات کھل کر نہیں بتائی تھی کہ وہ افضل خان کے ساتھ نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہونے سے پیشتر ہی ایک مشترکہ لائحہ عمل طے کر چکی تھی۔ اسی خیال کے پیش نظر وہ افضل خان کے بارے میں غور کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ بگ باس کے ذہن میں شبنم کے اغوا کے بعد کچھ شبہات ضرور ابھرے ہوں گے۔ شبنم بگ باس کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو رہی تھی، اس لیے وہ اسے یکسر نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس ضمن میں اس نے افضل خان سے بھی باز پرس ضرور کی ہوگی، ہو سکتا ہے اسے کوئی سزا بھی دی ہو۔ اغوا کے امکانات کے کچھ خدشات کے پیش نظر ممکن ہے افضل خان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ہو۔ خاصی دیر تک وہ مختلف زاویوں سے سوچتی رہی، پھر اس نے ڈرتے ڈرتے افضل خان کے نمبر پنچ کیے۔ دوسری جانب سے 4 گھنٹے کے بعد کال ریسیو کی گئی۔ آواز افضل خان ہی کی تھی۔ میں شبنم بول رہی ہوں، تم خیریت سے تو ہو؟ تم خود کہاں ہو؟ افضل خان نے شبنم کی آواز سن کر بے چینی کا اظہار کیا۔ تمہیں اغوا کرنے والے کون تھے؟ کہاں رکھا گیا ہے تمہیں؟ مجھے ابھی تک اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکا، شبنم نے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ انہوں نے اپنی زبان پر تالے ڈال رکھے ہیں، فی الحال میرے ساتھ کوئی سختی بھی نہیں ہوئی۔ تمہارا موبائل نمبر کس طرح بدل گیا؟ افضل خان نے ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے معلوم کیا۔ وہ اغوا کرنے والوں نے میری سم نکال لی ہے۔ شبنم نے بات بنانے کی کوشش کی۔ میری درخواست پر نئے نمبر کی سم دی گئی ہے۔ اس وقت تمہارے پاس اور کون ہے؟ افضل خان کا لہجہ محتاط ہو گیا۔ کوئی بھی نہیں ہے، میں صرف تمہاری خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ شبنم نے کچھ کہنا چاہا، لیکن دوسری جانب سے سلسلہ فوراً ہی منقطع کر دیا گیا۔ اس نے فوری طور پر دوبارہ نمبر ملانے کی غلطی نہیں کی۔ اس نے سوچا ممکن ہے کچھ لوگ افضل خان کی نگرانی کر رہے ہوں، جن کے خوف سے لائن کاٹ دی گئی ہو۔
اس شبے کے ساتھ ہی اسے اپنی جلد بازی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ بگ باس افضل خان سے خوش نہیں تھا۔ اس کے اغوا کے بعد بگ باس کے کچھ کارندے افضل خان کی نگرانی پر ضرور تعینات ہوں گے۔ وہ انہی باتوں پر غور کر رہی تھی جب اس کا موبائل وائبریٹ کرنے لگا۔ اسکرین پر نیا نمبر دیکھ کر اس نے کال ریسیو نہ کرنے کا ارادہ کیا، پھر یہ سوچ کر کہ شاید اورنگزیب نے اسے کال کیا ہو، اس نے کچھ تذبذب کے بعد موبائل آن کر لیا، مختصراً کہا، ہیلو، تم اس وقت خیریت سے تو ہو؟ اجنبی لہجے نے سوال کیا۔ تم کون ہو؟ اس نے محتاط لہجے میں دریافت کیا۔ دوست ہی سمجھو، سپاٹ آواز میں جواب ملا۔ تمہیں کہاں رکھا گیا ہے؟ صرف اتنا بتا دو، ہم تمہیں ہر قیمت پر بازیاب کر لیں گے۔ شبنم نے لائن کاٹ دی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا شبہ درست ثابت ہوا۔ جو لوگ افضل خان کی خفیہ نگرانی پر تعینات تھے، انہیں شاید افضل خان کے موبائل سے وہ آخری نمبر بھی ضرور مل گیا ہوگا جس پر بات کی گئی تھی، اور اب وہ اس سے پتہ دریافت کر رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی غلطی کا ازالہ کس طرح کرے۔ موبائل پر دوبارہ وائبریشن ہوئی تو اس کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئیں۔ وہی نمبر دوبارہ روشن اسکرین پر چمک رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے موبائل آن کر لیا۔ کون پریشان کر رہا ہے؟ اس بار اس نے جھلا کر اپنے غصے کا اظہار کیا۔ اب لائن ڈسکنیکٹ نہ کرنا ورنہ افضل خان کی زندگی کی ضمانت بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسری جانب سے تنبیہی لہجے میں وارننگ دی گئی۔ سیدھی طرح بتا دو کہ تم کہاں ہو۔ کوئی جواب نہ دینا۔ میری دوسری جانب سے افضل خان کی مدھم آواز ابھری، پھر شاید جو لوگ قریب کھڑے تھے انہوں نے اسے قابو کر لیا تھا۔ مدھم آوازیں بھی ابھریں، پھر دوبارہ سخت لہجے میں کہا گیا، ہم 3 تک گنیں گے، پھر تم افضل خان کے حلق سے نکلنے والی موت کی آخری کرہ بھی سن لو گی۔ شبنم نے جواب دینے کے بجائے لائن منقطع کرنے کے ساتھ ہی موبائل بھی آف کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دروازے پر جا کر 3 بار جلدی دستک دی تو پھر پہرا دینے والا سامنے آ گیا۔ کیا کام ہے میڈم؟ اس نے شبنم کی بوکھلاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے دریافت کیا۔ اب مجھے فوری طور پر اورنگزیب صاحب کو ایک اہم پیغام دینا ہے۔ ان کا موبائل نمبر کیا ہے؟ شبنم نے بڑی عجلت میں کہا۔ جواب میں دروازہ کھولنے والے نے اسے نمبر بتانے کے بجائے جیب سے اپنا موبائل نکال کر 1-2 بٹن دبا کر اسے شبنم کی طرف بڑھا دیا۔ کیا بات ہے؟ اس وقت کیسے فون کیا؟ دوسری جانب سے اورنگزیب کی مانوس آواز ابھری۔ میں شبنم بول رہی ہوں، شبنم نے تیزی سے کہا، پھر ایک ہی سانس میں سب کچھ کہتی چلی گئی۔ پریشان مت ہو، لیکن اب دوبارہ سوچ سمجھ کر ہی کسی واقف کار کا فون کرنا۔ وہ افضل خان کو کچھ نہیں ہوگا، اس کی بات کاٹ کر کہا گیا، وہ میرے ہی آدمی تھے۔ اوہ، شبنم نے اطمینان کا طویل سانس لیا۔ دوسری جانب سے رابطہ ختم ہو گیا، اس لیے اس نے موبائل واپس کیا، پھر کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اگر ایس پی اورنگزیب نے افضل خان کی نگرانی کا خیال نہ رکھا ہوتا تو شاید وہ ایک اہم خیال ساتھی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتی۔ کس کی کال تھی؟ سراج نے اورنگزیب کے چہرے کے تاثرات کو بدلتے دیکھ کر سوال کیا۔ ایک سادہ لباس والے کا فون تھا، اورنگزیب نے کہا، پھر کسی اور کا نمبر پنچ کرنے لگا۔ دوسری جانب سے رابطہ ہونے پر اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا، مجھے وکی پینتھر سے بات کرنی ہے، بول رہا ہوں۔ کچھ توقع سے جواب ملا۔ 3 آدمیوں کے بارے میں تم نے اب تک کچھ نہ کچھ تو معلوم کر لیا ہوگا۔ معاف کیجیے گا صاحب، میں آپ کی آواز نہیں پہچان سکا تھا، لیکن آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری جانب سے کہا گیا، تینوں میں صرف ایک میرا پرانا واقف کار تھا، اس کا نام راجو ہے، اسی کی وجہ سے میں بچ گیا تھا، لیکن اب وہ میری تلاش میں ہے۔ اس نے مجھے اپنے ساتھیوں سے بھی دور رہنے کا اشارہ دیا ہے۔ تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ خود راجو نے کہا ہے صاحب، وہ بھی اب فرعون سے خوش نہیں ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم اطلاع اور بھی ہے، کیا آپ لیاقت حسین نامی کسی بندے سے واقف ہیں؟ اطلاع کیا ہے؟ اورنگزیب نے کسمسا کر سوال کیا۔ راجو کی اطلاع کے مطابق فرعون نے اس بندے کے لیے شوٹ ایٹ سائٹ کا حکم جاری کیا ہے۔ ایک کام کر سکتے ہو، آپ صرف حکم دیں صاحب، میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ راجو اور اس کے دونوں ساتھیوں کا گفٹ پیک بنا کر فرعون کے گھر کے قریب کہیں ڈال دو، اورنگزیب نے حقارت سے کہا۔ کل تک کام ہو جائے گا صاحب۔ ایک اجازت میں بھی چاہوں گا کہ کسی فوری ضرورت پر میں آپ کے نمبر پر کال کر سکتا ہوں؟ اوکے، لیکن صرف ایمرجنسی کے موقعوں پر۔ اورنگزیب نے رابطہ منقطع کر دیا۔ پھر اس نے سراج کو وکی پینتھر کی تفصیل بتائی تو سراج نے بڑی سنجیدگی سے کہا، ہمیں ہر قیمت پر لیاقت حسین کو پروٹیکشن دینا ہوگی۔ ایک صورت تو یہ ممکن ہے کہ اسے فوری طور پر خفیہ طریقے سے فرین کے پاس بھیج دیا جائے۔ ایک صورت اور بھی ہے، اورنگزیب نے خیز انداز میں بولا۔
ہم آکٹوپس سے لیاقت حسین کے معاملے میں بارگیننگ بھی کر سکتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ سراج نے اسے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ تمہاری وقتی بیماری کی وجہ سے میں نے تمہیں کچھ باتیں بتائی تھیں۔ اورنگزیب نے اسے مختصراً کنول اور شبنم کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا۔ کنول اس وقت آکٹوپس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ یہ سودا کرنے پر مجبور ہو ہی جائے گا، مگر آپ کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے۔ خطرات سے کھیلنا ہمارے فرائض منصبی میں بھی شامل ہے، اورنگزیب نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا۔ آکٹوپس کو نیچا دکھانے کی خاطر میں اسے اس قدر بے بس اور لاچار کر دوں گا کہ وہ خود اپنے آپ کو گولی مارنے پر مجبور ہو جائے گا۔ شبنم کے سلسلے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ سراج نے کس مسا کر سوال کیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ بھی ہمارے کام آ سکتی ہے۔ ہاں، یہ بات تمہاری میڈم روبی نے بھی بڑے یقین سے کہی تھی۔ میں نے شبنم کو آزمانے کی خاطر اسے آزاد کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن وہ ہماری ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہے۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم لیاقت حسین کو صرف گھر کی چار دیواری تک محدود کر دیں؟ سراج نے پھر لیاقت حسین کا ذکر چھیڑا تو اورنگزیب نے پہلو بدل کر بے حد سنجیدگی سے کہا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جو نادیدہ قوتیں دوسروں کی خاطر لیاقت حسین کی مدد کر رہی ہیں، کیا وہ خود لیاقت حسین کی کسی کام نہ آئیں گی؟ یہ پہلو ہے میرے ذہن میں، لیکن کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے رسک کم ہو جائے گا۔ الماس کے آ جانے سے اورنگزیب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جوس کی ٹرے لے آئی تھی۔ کیا گفتگو ہو رہی تھی جو میرے آتے ہی آپ دونوں گمسم ہو گئے؟ الماس نے اورنگزیب سے دریافت کیا۔ میں سراج سے کہہ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو ہمیں اتنی خدمت کرنے والی بھابھی شاید دوبارہ نہ ملتی۔ پھر؟ الماس نے سراج کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ سراج کچھ نہ کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن آپ آ گئیں، اس لیے ان کے دل کا حال معلوم نہ ہو سکا۔ اورنگزیب نے جو جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ افسر چاہے بھائی ہو لیکن افسر ہی ہوتا ہے، سراج نے شرارتاً کہا۔ مجھے بھی افسر کا کہنا تو ہر حال ماننا پڑتا۔ کچھ دیر اسی قسم کی باتیں ہوتی رہیں، پھر اورنگزیب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے اس وقت آکٹوپس کے خلاف ایک محاذ کو مضبوط کرنے کی خاطر اس وقت کسی سے ملنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں بھی کل ڈیوٹی جوائن کر لوں، سراج نے کہا۔ بستر پر پڑے پڑے تو ہاتھ پیر بھی نہیں کھلیں گے، تم الماس سے مشورہ کر لو، جیسا یہ مشورہ دے ویسا ہی کرو، اورنگزیب نے اس بار دوستانہ انداز میں کہا، پھر بڑی محبت سے الماس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ سراج نے الماس کو لیاقت حسین کو درپیش خطرے کے بارے میں بتایا، پھر وہ سنجیدگی سے اس کے بارے میں حفاظتی تدابیر پر غور کرنے لگا۔ لیاقت حسین اس وقت کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے بعد اٹھا تھا۔ وہ اندر سراج کے پاس جانے کو سوچ رہا تھا جب اس کے موبائل پر گھنٹی بجی۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی تو فرین کا نمبر دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ گاؤں جانے کے بعد سے وہ اس کی پہلی کال تھی۔ لیاقت حسین نے کئی بار اسے فون کرنے کا سوچا تھا، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ فرین اپنی عزیزہ کی موت کی خبر سن کر گئی تھی۔ اس موقع پر لیاقت حسین نے اسے خود سے کال کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، چنانچہ اس وقت جب فرین نے اس سے رابطہ کیا تو وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ فرین جانے جگر، اس نے موبائل آن کر کے بڑے پیار سے کہا، سب خیریت تو ہے؟ اندر گھر میں اس وقت بھی پرسہ دینے والی عورتیں بیٹھی ہیں۔ میں تجھ سے بات کرنے کی خاطر موقع نکال کر باہر کنویں کے قریب آ گئی ہوں۔ فرین نے اسے اپنی مجبوری سے آگاہ کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے سراج صاحب کیسے ہیں؟ اب خطرے کی کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن میں ڈیوٹی بھی جوائن کر لیں۔ تو سنا وہاں میرے بارے میں کسی نے پوچھا تو نہیں؟ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ سبھی بار بار تجھے یاد کرتے ہیں، اماں بھی روز تیری خیریت معلوم کرتی رہتی ہے۔ البتہ بابا۔ کیا ہوا بابا کو؟ لیاقت حسین باپ کے حوالے پر تڑپ اٹھا۔ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے، بھلا چنگا ہے، لیکن کچھ پریشان رہتا ہے، فرین نے جواب دیا۔ میں نے اماں کو کئی بار ٹٹولنے کی کوشش کی مگر اس نے بات ٹال دی۔ کل رات تیری شاہ پری سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اب تو بڑی گوری چٹی ہو گئی ہے، شادی کے بعد بڑا رنگ روپ نکال رہی ہے۔ تو ابھی بابا کی بات کر رہی تھی، پھر یہ شاہ پری درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ لیاقت حسین نے جھلا کر پوچھا۔ اسے شاہ پری سے کوئی بیر نہیں تھا، لیکن اسی کی وجہ سے باپ کی حویلی چھوڑنی پڑی تھی، اس لیے وہ اس کا ذکر سننا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ شاہ پری کے نام پر مرچیں کیوں چبانے لگا؟ فرین نے ترکی بترکی جواب دیا۔ اب تو خیر سے وہ کچھ دنوں میں ماں بھی بننے والی ہے۔ اس نے تو مجھے تیرے بابا کی پریشانی کی وجہ بھی بتائی ہے، ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس نام کو کسی کو نہ معلوم ہو۔
क्या परेशानी है बाबा को? लियाकत हुसैन ने तड़प कर दरियाफ्त किया। शाह परी बता रही थी कि शहर में किसी बड़ी कारोबारी पार्टी से 5-6 लाख की रकम के सिलसिले में कुछ बात खराब हो गया है। फरीन ने बात जारी रखी। तेरे बाबा के पास दौलत की कमी नहीं है, लेकिन क्या? तू चुप क्यों हो गई? लियाकत हुसैन ने फरहीन की खामोशी को महसूस करते हुए पूछा। 5-6 लाख रुपए की खातिर कारोबारी ताल्लुकात मुतासिर होने की बात पर वो खुद भी चौंका था। इसके जहन में सेठ उस्मान की वो गुफ्तगू गूंजने लगी जो उसने इत्फाकन सुन ली थी। मार्बल के आइटम की सप्लाई के सिलसिले में वो बात अभी तक उसके दिमाग में महफूज थी। इसने सिराज से भी इस सिलसिले में मदद चाही थी, लेकिन बात मुकम्मल नहीं हो सकी थी। इस वक्त फरहीन ने वही जिक्र छेड़ा तो उसकी बेचैन हो जाना कुदरती बात थी। मुझसे एक वादा कर लियाकत, तू जज्बाती नहीं होगा। फरहीन की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। हो सकता है कि मैं गलत सोच रही हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि शाह परी को ये बात भी किसी तरह मालूम हो गई है कि तू कहाँ काम कर रहा है। शायद इसीलिए इसने वो बात मेरे कान में डाली है। ख़ास तौर पर यह भी कहा था कि मैं इस सिलसिले में किसी के सामने भी सोच समझ कर ज़बान खोलूँ, वरना बाबा की राजदारी का भरम भी टूट सकता है। फरहीन ने दबी ज़बान में बात जारी रखी। मेरा ख्याल है कि तू मामले की तह तक पहुँच गया होगा, पर एक बात का ध्यान रखना, अगर मेरा नाम बीच में आ गया तो अम्मा भी मुझसे नाराज़ हो जाएगी, शाह परी भी शिकवा करेगी। इसकी बात से अंदाज़ा हो रहा है कि शायद कारोबार वाली बात बाबा और हमारे साहब के बीच हुई होगी। अब मैं समझ रहा हूँ, तो फिक्र न कर। लियाकत हुसैन ने होंठ चबाते हुए जवाब दिया। मैं कल किसी वक्त तुझसे बात करूँगा। अपनी बात नहीं करेगा? फरहीन ने उसे छेड़ने की कोशिश की। मेरे बगैर तेरा गुजारा कैसे हो रहा है? हिसाब किताब जमा कर रहा हूँ मेरी दिलबर। लियाकत हुसैन ने सर्द आह भरी। तो आएगी तो सारा जमा खर्चा बराबर कर दूंगा। बेगम साहब और साहब कैसे हैं? इनसे मेरा सलाम कहना। मैं अभी तक सिराज साहब की खातिर तरफ हूँ, इधर गया तो तेरा सलाम भी पहुँचा दूंगा। दूसरी तरफ कोई आ गया तो इसलिए फरहीन ने कल बात का याद दिलाकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। लियाकत हुसैन के जहन में 5 लाख की रकम और सेठ उस्मान की फ़ोन वाली गुफ्तगू गूंजने लगी। उसे इस बात पर भी ताज्जुब था कि शाह परी को इस बात का इल्म किस तरह हुआ कि शहर में वो किसके पास मुलाजिम है। इस सिलसिले में उसका शुबा गुल खान की घरवाली जरीना की तरफ गया, जो किसी ज़माने में शाह परी के साथ ही एक मदरसे में दीनी तालीम हासिल करने जाती थी। बहरहाल वो गुत्थी हल हो गई थी जो लियाकत के जहन में उलझती जा रही थी। वो सरहदी इलाके का कोई सुनसान और वीरान पहाड़ी सिलसिला था, जहाँ फलक बोस पहाड़ियाँ न जाने कब से सर उठाए खड़ी थीं। इस वक्त सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। उसकी तपिश से पहाड़ों पर कहीं कहीं जमी बर्फ़ पिघल रही थी। दूर दूर तक किसी इंसान का साया तक नज़र नहीं आ रहा था, जब संगलाख पहाड़ के अमूदी शक्ल के तंग गार से एक हेवला निकलकर सामने आ गया। पहली नज़र में वो कोई गलीज़ और जंगली चौपाया ही महसूस हो रहा था, लेकिन गार से कुछ दूर आने के बाद जब वो पैरों पर खड़ा हुआ तो उसकी शक्ल वाज़ह हो गई। वो एक दरमियाना कद का दुबला पतला इंसान था, जिसके जिस्म पर इस वक्त मेली कुचली लंगूटी के सिवा कोई लिबास नहीं था। उसके सर के लंबे लंबे बाल मेल में चिकटे हुए दोनों शानों पर बिखरे नजर आ रहे थे। दाढ़ी झाड़ झंकार की तरह बढ़ी हुई थी। गर्द की तहों ने उसके जिल्द की असली रंगत भी छुपा रखी थी, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें पूरी तरह खुली हुई थी, जिनसे वो कर्ब व जवार का जायज़ा लेने में मसरूफ़ था। उसकी ज़ाहिरी हालत देखने के बाद ऐसा ही लगता था जैसे वो एक तवील अरसे के बाद खुले आसमान के नीचे गार से निकल आया हो। चारों तरफ नज़र दौड़ाने के बाद इसने सर उठाकर आसमान की समत देखा। उसकी खून आलूद नज़रें पूरी तरह खुली थी। वो तपते सूरज को खासी देर टकटकी बांधे देखता रहा। फिर उसने वेश्याना आवाज़ में पूरी कुव्वत से अलख नरिंजन का नारा बुलंद किया। फिर जे भैरवी कहकर इसने दोनों हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद कर ली। मध्यम आवाज़ में कुछ बुदबुदाने लगा। उसकी जिल्द की रंगत मेल कुचेल के नीचे छुप कर रह गई थी, लेकिन इस वक्त वो खुद को बेहद तरो ताज़ा ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा था। ता देर वो इसी अंदाज में बुदबुदाता रहा। फिर इसने दोबारा आंखें खोल दी।
اس کی آنکھوں میں اب سرخی کے علاوہ ایسی چمک بھی نظر آ رہی تھی جیسے اس نے کڑی آزمائشوں سے گزر کر کوئی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو۔ وہ ان چاروں طرف پھیلی سر بلند پہاڑیوں کو اس طرح دیکھ رہا تھا جسے وہ اس کی نظروں میں بڑی حقیر ہوں۔ اس کے ساکت ہونٹوں پر بھی اب بڑی پراسرار اور خوفناک مسکراہٹ ابھر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر تپتے سورج کی سمت دیکھ کر الخ نرنجن اور جے بھیروی کے نعرے بلند کیے، پھر وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا انہی پہاڑی راستوں پر چلنے لگا جہاں غار سے باہر نکلا تھا۔ انداز ایسا ہی تھا جسے وہ راستے اس کے دیکھے والے ہوں۔ وہ بڑے انہماک سے بلندیوں کی طرف جا رہا تھا جب سیاہ بادلوں کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا، پھر موٹی موٹی بوندیں برسنا شروع ہو گئیں۔ ان بوندوں نے اس کے میل کو اتارنا شروع کیا تو اس کی حالت عجیب ہو گئی۔ جسم پر سیاہی کے درمیان کہیں کہیں سفیدی جھلکنے لگی۔ وہ ان باتوں سے بے پرواہ قدم اٹھاتا رہا۔ بارش کے موٹے موٹے قطرے اس کے جسم کے غلاظت کو دھوتے رہے۔ اس کے بدن پر جا بجا میل چھٹ جانے کے سبب جلد کی اصل رنگت ابھرتی رہی۔ وہ اپنی دھن میں مست قدم اٹھاتا ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں دو سنگلاخ چٹانوں کے بیچ ایک دراڑ نظر آ رہی تھی۔ اس نے نظریں گھما کر ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا، پھر آڑا ہو کر اس دراڑ میں پھنستا پھنساتا دوسری طرف نکل گیا جہاں کچھ خردو پہاڑی درخت بھی نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک ایسے ہی درخت کے نیچے کچھ دیر سستانے کے خیال سے چاروں خانے چت لیٹ گیا۔ اس نے آنکھیں موند لیں لیکن چہرے پر تھکن کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ بارش کچھ دیر برس چکی تو سیاہ بادلوں کا ٹکڑا فضا میں تحلیل ہو گیا۔ سورج کی تپش پتھروں کو دوبارہ گرمانے لگی، لیکن وہ بدستور آنکھیں بند کیے دنیا و مافیا سے بے خبر نظر آ رہا تھا۔ تبھی ایک نسوانی آواز اس کے کانوں میں مندر کی گھنٹیوں کی طرح جھنجھناتی ہوئی ابھری، مہاراج کب تک سوئے رہو گے؟ چٹان پر لیٹے ہوئے شخص نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے قریب ہی ایک سندری بیٹی اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جو ساڑی باندھ رکھی تھی وہ بھیگ کر اس کے جسم کے نشیب و فراز سے لپٹ گئی تھی۔ باریک کپڑے اس کا خندمی جسم آنکھ مچولی کر رہا تھا۔ اس کے سینے پر ایک تنگ انگیاں تھی۔ ننگے بازوں اور اڑیاں شکم نے اس کی جوانی کو اور بھرپور بنا دیا تھا۔ آنکھوں میں کاجل کی ڈوری سجائے وہ چٹان پر دراز شخص کو بڑے پریم اور خمار آلود نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سراپا حسن و جمال تھی، ایسی جولا مکھی جو کھیت کو کھلیان بنانے اور آبادی کو ویران بنانے کی قوت رکھتی تھی۔ اس وقت اس بے ہنگم لنگوٹی باندھے شخص کو بڑی عقیدت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی رس چھلکاتی نظروں میں پیار ہی پیار بھرا تھا۔ اس کی گنگناتی آواز سن کر چٹان پر لیٹے ہوئے شخص نے آنکھیں کھول دیں۔ تو کون ہے تو؟ اس نے حقارت سے خوبرو اور نیم اڑیاں لڑکی کو سر سے پاؤں تک گھورا۔ میں تمہاری داسی، تمہاری کیول، تمہاری پجارن ہوں مہاراج، وہ ہاتھ باندھ کر بولی۔ دیوی کی آگیا یہی ہے کہ میں تمہارے چرنوں میں رہوں، تمہاری سیوا کروں، تم کو جیون میں کبھی نراش نہ کروں، تمہارا من بہلاؤں۔ کس دیوی کی بات کر رہی ہو؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے تیور اب بھی بدلے ہوئے تھے۔ مہاراج، پجاری نے ہاتھ باندھ کر معصومیت سے سوال کیا، کیا تمہارا شبھ نام پرتاپ گھوش نہیں ہے؟ تیرا کیا نام ہے؟ داسی کو مدھو کہتے ہیں، وہ لجا کر بولتی تو سندر لگنے لگی۔ کس دیوی نے مجھے دان کیا ہے؟ پرتاپ نے مدھو کو بڑے دھیان سے دیکھا۔ کالی دیوی نے مہاراج۔ مدھو کے مطلب جانتی ہے؟ کالی کا سن کر پرتاپ نے مدھو کے چھلکتے جسم کو پسندیدہ نظروں سے دیکھا۔ جانتی ہوں مہاراج۔ مدھو کا روپ اس جواب کے ساتھ ہی اور نکھرا تھا۔ وہ کھسک کر پرتاپ کے اور قریب آ گئی۔ میرے بارے میں کیا بتایا ہے مہان دیوی نے؟ تم نے دیوی کے کارن جو جاب کیا تھا
اس میں تم سفل ہو گئے ہو. تمہاری شکتی اب ابدم پار ہو گئی ہے. پرتاپ نے اپنے میلے کچلے ہاتھ بڑھا کر مدھو کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا. اس کے بالوں کو چومتے ہوئے بولا, جانتی ہے میں نے یہ جاب کس کارن کیا تھا؟ دیوی کی کرپا ہے مہاراج. مدھو نے پرتاپ کے غلیظ سینے سے اپنے گال رگڑتے ہوئے کہا, ایک دشت ہے جو بار بار تمہارا راستہ کاٹ رہا تھا. اسی مورخ نے تمہارے لیموں والے کالے منتر کا توڑ کیا تھا. اور مدھو کچھ کہتے کہتے رک گئی تو پرتاپ نے اس کے مخملی بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کر لیا. اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے بولا, تو چپ کیوں ہو گئی؟ یہ کہتے کہتے رک گئی. میں نہیں مہاراج, وہ تل ملا کر معصومیت سے بولی. دیوی نے کہا تھا کہ وہ مسلح بھی کسی شکتی کے بل پر تمہارے آڑے آ گیا تھا. اب اس کی شکتی اس کے کسی کام نہیں آئے گی. پرتاپ سینہ ٹھونک کر بولا, مجھ سے نظریں چار کرے گا تو اس کی میاں مر جائے گی. جلا کر بھسم کر دوں گا اس نیچ ذات کو. دیوی کی دان کی ہوئی شکتی بھی میری سہایتا کرے گی. بھوشیہ میں کیا لکھا ہے میں نہیں جانتی مہاراج, پرنتو اتنا اوش سمجھتی ہوں کہ جسے دیوی کا آشیرواد پراپت ہو جائے وہ امر ہو جاتا ہے. مدھو نے بڑی لگاوٹ سے کہا. پھر دوبارہ پرتاپ کی چھاتی پر سر رکھ کر کسمسانے لگی. اس کی خود سپردگی کا انداز بھی بڑا جنونی تھا. شاید دیوی کی آگیا کا پالن کرنے کی خاطر وہ مست ہو رہی تھی, ورنہ بھول کر بھی اس گندے لوتھڑے پرتاپ کے قریب جانا بھی گوارا نہ کرتی. کیا تو دیکھ سکتی ہے کہ اس سمے وہ مسلح کہاں ہے؟ پرتاپ نے مدھو کو گالوں کو چومتے ہوئے سوال کیا. نہیں مہاراج, میں کیول ایک پجارن ہوں. مدھو نے مدبھر ساتی نظروں سے پرتاپ کو دیکھا. تم مجھے اپنے چرنوں میں سویکار کر لو, یہ بھی میرے لیے بڑے مان کی بات ہوگی. دیوی کی بھی یہی آگیا ہے, تو کیا اس مسئلے کو اپنے سندرتا کے جال میں پھانسنے کی خاطر کوئی روپ بھی نہیں بدل سکتی؟ پرتاپ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا. روپ اوش بدل سکتی ہوں مہاراج, اپنے تن کی اگنی سے پگھلا بھی سکتی ہوں, لیکن کوئی سراپ سزا نہیں دے سکتی. میرے لیے یہی کافی ہے. پرتاپ کے غلیظ ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی. خلاؤں میں جھانکتا ہوا بولا, میں نے یہی کہا تھا کہ ایک نہ ایک دن اس کے پاؤں اوش رپٹ جائیں گے. پھر جو شکتی اس کے پچھاڑی پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے وہ بھی روٹ جائے گی. اس دن وجے, جیت میری ہوگی مہاراج. مدھو نے پرتاپ کے گلے میں بائیں ڈال کر مچلتے ہوئے کہا, تم جاپ کے منتر پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہو گئے مہاراج. کچھ دیر سستا لو, میں اپنے شریر کی گرمی سے تمہیں تھپک تھپک کر سلا دوں گی. آنکھیں موند کر مدھو کی چھاتی پر سر رکھ کر کچھ دیر آرام کر لو. مجھے بھی اپنی سیوا کا موقع دو مہاراج. تمہاری سیوا کرنے سے میری بھکتی بھی ہو جائے گی. مدھو کی گرم گرم سانسیں اس کے کومل شریر کی چھیڑ چھاڑ پرتاپ کو لبھا رہی تھی, گرما رہی تھی. وہ کچھ دیر اس کے ساتھ دھینگا مشتی کرتا رہا, پھر تھک ہار کر دہکتے الاؤ میں گم ہوتا چلا گیا. تو ڈیئر فرینڈس, مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا. اور کچھ جو میرے دوست ہیں ان کو برا لگتا ہے کہ میں روزانہ ایپیسوڈ نہیں اپلوڈ کرتا. تو یار دیکھو, تھوڑا سا ٹائم تو لگ جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے ریکارڈنگ کا پروسیس ہوتا ہے اور ایڈیٹنگ کا پروسیس ہوتا ہے, تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. ایسے تو ریکارڈنگ کر کے نہیں بھیج سکتا نا, کچھ ٹیکنیکل جو پرابلمس ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس میری مجبوری کو سمجھیں گے, لیکن میری پوری کوشش ہے کہ آپ کے لیے میں جو ہے روزانہ ایپیسوڈ ریکارڈ کروں. آپ اس جو اسٹوری ہے, ناول ہے, اس کو دل سے سنیے گا اور کمنٹ میں ہر بار ضرور کمنٹ کریے گا, اور اپنی پسند کا اور اس ناول کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. جو کوئی بھی سن رہا ہے, کہاں سے سن رہا ہے, اور اس میں اس ناول میں اس کو کیا کیا پسند آ رہا ہے, تو وہ ضرور مجھے بتائے, میں اس کا رپلائی ضرور کروں گا. اور اس ناول کے بارے میں اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہیں وہ بھی ضرور دیجیے گا. اور کون سے کریکٹر کو کس انداز میں پڑھنا ہے, اگر آپ کوئی اچھا مجھے جو ہے ایڈوائس دینا چاہیں تو وہ بھی مجھے دے سکتے ہو بے شک. تو اپنی قیمتی دعاؤں میں اپنے پیاروں کے ساتھ مجھے بھی یاد رکھیے گا. میں ہوں کریم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کریم وائس 2.0. جزاکم اللہ.